Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today is our second lesson of this Studying Islam series और शायद आपको जब तारफ़ी हमने सेक्शन किया था to give a brief introduction to our own targets कि हमारा असल मकसद ये है in Studying Islam के जो sessions है to excel as human beings, क्योंकि जब तक आप अच्छे इंसान नहीं हैं आप अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते। तो जो पहला लेसन था उसमें आप याद होगा कि हमने तफसील से ये देखा था कि अच्छा इंसान बनने के लिए कुरान मजीद में क्या रहनुमाई मौजूद है, हमारी फितरत में क्या रहनुमाई मौजूद है और हाउ वी कैन कंटिन्यू टू डेवलप आवरसेल्व्स एज गुड ह्यूमन बीइंग। तो ये सीरीज़ बेसिकली इस तनाजुर में है। इसका जो तरीका है वो ये है कि आपके सामने जैसे आप देख रहे हैं कि आपके सामने कुछ टेक्स्ट हैं। तो एक कुरान का टेक्स्ट है, एक हदीस का टेक्स्ट है, एक बाइबल का टेक्स्ट है और आखिर में हम एक डिस्कशन टॉपिक पर इसको कंक्लूड करेंगे। तो इसका मकसद यही है कि वो जो हमारी क्वेस्ट है टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग उसके हवाले से जो हमें कुरान मजीद में, हदीस में और जो प्रीवियस स्क्रिप्चर्स में हिदायत मिलती हैं, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड देम एंड अप्लाई देम टू आवर लाइव्स। एंड ऑल्सो जो डिस्कशन वाला हिस्सा उसकी वजह ये है कि एक्सपीरियंस शेयरिंग है। इट्स लाइक हम सब नाना या दादा बन चुके हैं, दादियाँ बन चुके हैं, नानियाँ बन चुके हैं या पेरेंट्स तो कम से कम हैं ही। तो पेरेंटिंग के अंदर जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं वी आर एबल टू शेयर देम एंड मे बी कोई कॉमन सोल्यूशंस हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी होंगे तो एक दूसरे की हम हेल्प भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम हर दफ़ा किया करेंगे कि विल बी स्टडिंग वेरियस टेक्स्ट एंड द पर्पस ऑफ ऑल दीज टेक्स्ट वुड बी टू फाइंड आउट फ्रॉम दीज टेक्स्ट कि हम हमारे लिए अच्छा इंसान बनने की क्या रहनुमाई है। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट टेक्स्ट। ये कुरान का टेक्स्ट है और दिस इज सूरह फुरकान, सूरह नंबर 25 वर्सेस 63 to 65। इसके अल्फाज ये हैं व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। इसका मतलब ये है and the servants of the merciful are those who walk humbly on the earth. And when people overcome with frenzy, converse with them, they say, peace. And they are those who spend their nights before their Lord, prostrating and standing. And are those when praying, and those who keep praying, our Lord, protect us from the punishment of hell. Indeed, its punishment is ever clinging. तो ये कुरान मजीद की इट्स अ वेरी ऑफ्ट रेड वर्स। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों को शायद याद भी होगी। इसकी जो थीम है वो बेसिकली ये है कि जो इंसानियत की जो पिनिकल है, द पिनिकल ऑफ ह्यूमैनिटी, इफ यू आस्क मी मे बी इन माय अंडरस्टैंडिंग इज ह्यूमिलिटी। वो आजिज़ी है, वो डाउन टू अर्थ होना है, बिकॉज दैट इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। अपना इदराक करना कि हम असल में अल्लाह के बंदे हैं or we are being governed by someone and we are answerable to someone. So this gives us this notion that we have to remain humble in our lives. We must not be arrogant. क्योंकि इसकी जो humility की जो opposite चीज़ है, obviously आपको पता है वो arrogance है। और जिस चीज़ ने शैतान को अल्लाह ताला के आगे पकड़ के खड़ा करा दिया था वो ये arrogance ही थी। उसने कहा था मैं तो नहीं मानूंगा, आपने एक कमतर मखलूक क्रिएट किया, मुझे आप कह रहे हैं कि मैं इसके आगे सजदा करूं। तो ये ह्यूमिलिटी जो थी दैट वाज कॉम्प्रोमाइज देयर। एंड एक्चुअली अगर आप देखेंगे सूरह बकरा में जब कुरान शुरू होता है तो शुरू में ये वाकया बिल्कुल अर्लियर ऑन आ जाता है, ये बताने के लिए कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पेडिमेंट्स टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग इज दिस एरोगेंस एंड द ऑपोजिट ऑफ एरोगेंस इज ह्यूमिलिटी। तो आपको यू हैव टू बी पीपल हु आर ऑलवेज हम्बल, ऑलवेज लुकिंग आफ्टर अदर पीपल, ऑलवेज कीपिंग एन आई ऑन योर ओन मिस्टेक्स। और ये एक गुर भी है अपने आप को हम्बल रखने का। अगर आपके अंदर कोई होता है ना, बहुत दफ़ा इंसान के अंदर अपने बारे में बहुत खुशफहमी होती है और क्या से क्या सोच रहा होता हूँ कि मैं क्या हूँ, तो ज़रा थोड़ी देर के लिए ना आंखें बंद करके अपनी खामियों पे गौर करें। हम सब अगर तो वी विल कट टू साइज कि भाई हाँ अच्छा भी कुछ चीज़ें तो मैंने बहुत अच्छी की हैं, लेकिन लुक एट सम ऑफ द थिंग्स दैट आई एम अशेम्ड ऑफ। आई माइट नॉट बी शेयरिंग देम बट आई एम अशेम्ड ऑफ दीज थिंग्स। तो दिस मेक्स अस फील कि नहीं, देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी इम्प्रूव्ड अपॉन एंड दिस कीप्स अस हम्बल। ये आपको आजिज़ी के अंदर रखता है कि भाई तुम जितने मर्जी फन्ने खान बन जाओ, you still have a lot of room for improvement. So if we keep on evaluating our mistakes, so that is what keeps us humble. एक और जो छोटा सा गुण मैंने अपने साथी से सीखा, to keep ourselves humble,
اس کے جب بھی آپ کسی سے ملیں نا تو سلام میں پہل کریں. ڈونٹ ویٹ فار دی ادر پرسن، کیونکہ یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، خاص طور سے اگر جو پرسن از فیسنگ یو از مے بی چائلڈ، مے بی سم ون younger to you, مے بی یور میڈ اور سم ون who is answerable to you. وہاں آپ کے لیے یو ایکسپیکٹ دی ادر پرسن ٹو سے سلام، ایسا ہوتا ہے نا. تو ٹو کل یور ایگو، ان فیکٹ ٹو کنٹرول یور ایگو، ایک بڑا اچھا گر ہے کہ جب آپ کو یہ موقع ہو when you meet people، آپ ٹیک دا لیڈ واٹس ایور، کوئی بھی آپ کے سامنے ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، کوئی بھی اس کی حیثیت ہو، یو شوڈ ٹیک دا لیڈ. اور جہاں موقع ہو ہاتھ ملانے کا وہ ہاتھ ملائیں، یعنی آپ کی طرف سے انیشیٹو آئے. دس انیشیٹو کمز فرام یو، یو ول فائنڈ کہ وہ تھوڑا سا آپ کو اس میں کرنا پڑتا ہے، بعض کا زور کرنا پڑتا ہے، لیکن دس از واٹ از ریکوائرڈ ایکچولی، کہ آپ اپنے آپ کو ہمبل رکھیں. تو اگر آپ آیت پہ غور کریں تو دیکھیے شروع وہ کہاں سے ہوتی ہے. وہ کہتی ہے کہ جو رحمان کے بندے ہیں، سرونٹس آف مرسیفل آر دوز ہو واک ہمبلی ان دی ارتھ، وہ چلنے میں عاجزی اختیار کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیے the first thing, the first introduction of a person، جب آپ کوئی بھی اس سے پہلے کہ آپ بات کریں کسی سے، وہ اس کی آؤٹر شخصیت ہے. اور ظاہر ہے جب وہ چل کے آ رہا ہے تو اگر وہ اکڑ کے چل رہا ہے، خاص اسٹائل سے چل رہا ہے، تو یو امیڈیٹلی گیٹ ٹو ریئلائز کہ یار اس کو کیا ہوا ہے، واٹ از ہی تھنکنگ، وائی از ہی تھنکس اباؤٹ ہمسیلف سو مچ، وائی از ہی سو فل آف ہمسیلف. تو پہلی چیز جو ہے نا، وہ کسی کا گیٹ ہے یا کسی کا جو انداز ہے چلنے کا. آپ اس کو ایکسٹینڈ کر لیں تو وہ چیزیں آگے بھی آ جاتی ہیں. مثلاً بولنے کا انداز، مثلاً کپڑے آپ کون سے پہن رہے ہیں، مثلاً آپ اپنے گفتگو میں کن کن چیزوں کے حوالے دے رہے ہیں، آپ کیا دوسرے کو باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ آج میں نے فلاں واچ لی ہے یا میں نے فلاں ویکیشن سے میں ہو کے آیا ہوں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پلانٹ اے کنورسیشن سو دیٹ اس کی نوبت آئے کہ میں اپنی کچھ چیزیں بیان کر سکوں. ایسا ہوتا ہے. تو وی ہیو ٹو کیپ دیٹ ان چیک. تو اللہ میاں نے شروع یہاں سے کیا ہے کہ آپ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، عباد الرحمان، دے آر ہمبل، دے واک ہمبلی آن ارتھ، اور دے آر آلویز کہتے ہیں کہ اناسیومنگ ان دیئر اسٹیچر. جو آدمی اپنی اٹھان میں، اپنی اپیرنس میں ہمبل ہوگا، عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ اپنی گفتگو میں بھی ہمبل ہوتا ہے. عام طور سے ایسا ہوگا کہ وہ اپنے لباس میں، اپنے کرینے میں، اپنے رہن سہن میں بھی وہ ہمبل ہوگا. اور دیکھیے ہیوملٹی ایک رویے کا نام ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایکسپینسو کلوز نہیں پہن سکتے یا برانڈیڈ کلوز نہیں پہن سکتے یا تھنگز آف دس سارٹ، یا اچھے گیجٹس نہیں آپ کے پاس ہو سکتے. اصل چیز یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کے ہاں اگر وہ لے کے ایروگنس پیدا ہو جاتی ہے یا شو آف کا جذبہ آتا ہے، تو یہ اس کا اینٹی تھیسس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے بڑا ایک خوبصورت سوال کیا، ایک حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ پروفٹ، میں جب کوئی نئی چیز خریدتا ہوں، جیسے جوتا میں نے نیا لیا، میں نے کوئی کپڑا نیا لیا، تو مجھے ذرا لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ذرا بنا رہا ہوں، یہ سنوار رہا ہوں. از دس ایروگنس، کیا یہ غرور یا تکبر ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں، بالکل یہ غرور تکبر نہیں ہے، بلکہ آپ نے الفاظ کہے کہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. اگر آپ پوچھنا چاہیں کہ ایروگنس کیا ہے، وہ ہے بطر الحق و غمط الناس. یہ ہے کہ آپ حق کو ڈینائی کریں. کوئی چیز آپ کو سچ ثابت ہو گئی ہے کہ سچ ہے، آپ نے کہا میں نہیں مانا. اور دوسرا، لوگوں کو حقیر سمجھ، غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا. اور سچائی جب آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کنونسڈ ہوں کہ یہ سچائی ہے، آپ نے کہا میں نے نہیں مانا، تو یہ کبر ہے، یہ ایروگنس ہے. اور یہ جو ہم آج پڑھ رہے ہیں ہیوملٹی، اس کی اپوزٹ ہے. سو اس چیز کو اپنے ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ انسان کی جو ایروگنس ہے وہ اس کو بہت دور تک لے جاتی ہے. اگر آپ ذرا سا غور کریں تو اس وقت بھی وائٹ سپریمیسی ایک بہت بڑی قدر ہے دنیا بھر میں. جتنا مرضی آپ کہہ لیں، اسکن ٹون جو ہے دیٹ از اسٹل ریزن فار اے پرسن اور ریس ٹو ریگارڈ اٹ سیلف ٹو بی سپیریئر. اچھا، اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ہمارے اپنے بالکل قریب میں انڈیا کے اندر کاسٹ سسٹم موجود ہے. اس کاسٹ سسٹم کے اندر انسان چھوٹے بڑے ہیں، اور حتیٰ کہ جو سب سے چھوٹے ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ انٹچیبلس کہلاتے ہیں، وہ شودراس کہلاتے ہیں. ابھی تک ہے اور بہت ریمپنٹ ہے یہ. یعنی آپ اگر کبھی اس کی تفصیلات پڑھیں، کیونکہ بہت ساری خبریں نہیں آتی اس طرح سے، لیکن وہ موجود ہے. اور اس میں اگر کبھی کوئی شودرا کسی مثال کے طور پہ کاشتریا یا ویشیا یا براہمن کے گھر میں آ جائے تو اس کا زندہ درگور کر دیا جاتا ہے. ہی از ناٹ الاؤڈ ٹو کم ٹو سچ کوارٹرز ان سچ پلیسز. تو یہی وہ چیز ہے جو مطلب آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم 21 سینچری میں سے گوارا کر رہے ہیں. ایک طرف انسان اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ بھئی ہمیں لوگوں کا خیال رکھنا ہے. ہمارے اندر دیکھیے اتنے بہت سارے لوگ ہیں، ناٹ جسٹ مسلم، ایوری سنگل پرسن، جو کہ جس کے اندر یہ جذبہ ہے کہ مجھے دوسروں کو آئی ہیو ٹو بی کائنڈ ٹو پیپل، آئی ہیو ٹو بی گڈ ٹو دیم. تو یہ بظاہر بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ آپ اپنی ریشیل بنیادوں پہ یا کلر کی بنیادوں پہ یا کوئی بھی بنیاد پہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھیں. آپ اپنے ہم لوگوں کو دیکھ لیجیے کہ ہم کیا عرب نہیں، ہم نے آپ کو اپنے جو عرب مسلمان ہیں
They think that they are superior Muslims to other Muslims. آپ کبھی وہاں جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ they think that they are the real Muslims. تو یہ ہر جگہ ہے. مطلب کہیں سے آپ شروع کر لیں, ہسٹری کے کسی دور میں شروع کر لیں, آپ شیطان کی اس حرکت سے شروع کر لیں. اینڈ ابھی ہٹلر نے جو کچھ کیا, 70 ملین جوز, 7 ملین جوز کو اس نے ایکسٹرمنیٹ کر دیا کہ ایرینز جو ہیں وہ سپیریئر ریس ہیں. دس از گوئنگ آن اینڈ آن فرام ٹائم امیموریل. تو اللہ میاں کو اس لیے بار بار مداخلت کرنی پڑی اور بار بار بتانا پڑا کہ دیکھیے یہ دس از ناٹ دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. اگر کوئی سپیریئر ہے تو میں ہوں. اس لیے دیکھیے اللہ میاں نے اپنے آپ کو یہ کہا متکبر. متکبر کا مطلب ہے اس میں تکبر ہو. اب ہم میں سے کوئی تکبر کرے گا تو یہ ایک مین چیز ہے. لیکن اللہ میاں چونکہ وہ ہیں ہی بڑے, اگر وہ کہتے ہیں میں بڑا ہوں تو ہی ہیز اے رائٹ ٹو سے دیٹ میں بڑا ہوں. تو اگر آپ اپنی حیثیت کو نہیں پہچانیں گے کہ ہم کیا ہیں, تو انویریبلی پھر یہی ہوگا کہ وی ول بی انفرنجنگ آن دا رائٹس آف ادر پیپل. یو بی پیپل ہو آر انکائنڈ ٹو پیپل. ہم لوگوں کی بات کاٹیں گے, ہر دفعہ اپنے آپ کو اسرٹ کریں گے. کانورسیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمبل نہیں ہوگا وہ اپنی باری کا انتظار نہیں کرے گا. وہ کہے گا کہ کوئی بولے نہ بولے, بس میں نے پہلے بات کرنی ہے, دوسرے کو موقع نہیں دے گا. اور پھر he will talk or she will talk in a way as if اس سے آگے کوئی حرف آخر ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں. they are the last word on every subject. تو یہ ساری وہ چیزیں. اچھا آیت میں اگلی بات یہ کہتی ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ جب, اچھا جو عربی میں جاہل ہے, یہ اردو کے جاہل سے ذرا فرق ہے. عربی میں جاہل اس کو کہتے ہیں کہ جو جذبات سے اوور کم ہو جائے, someone who is in frenzy, اور جذبات میں آ کے کچھ کہہ بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما, جو رحمان کے بندے ہیں, جو عاجز بندے ہیں, جب ان کے سامنے کوئی غصہ کرتا ہے یا اس کے سامنے کوئی زیادتی کرتا ہے, جذبات میں آ کے برے الفاظ کہتا ہے, تو وہ جواب نہیں دیتے. دیکھیں نا یہ پرووک, آپ آخری درجے میں پرووک ہو جاتے ہیں when someone uses some bad language, ہے آپ کے خلاف اس طرح سے بات کرے, غصہ کرے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ہمبل لوگ ہوتے ہیں they are not provoked. کیونکہ اگر مجھ سے کوئی غصہ کرے گا تو میرا دل چاہے گا کہ میں اس کے برابر یا اس سے زیادہ جواب دوں. نارملی تو یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے الٹ کہا, یعنی وہ تو خاموش ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں السلام علیکم, آپ جو کہہ رہے ہیں آپ اپنی راہ لیتے ہیں اور اس کو اپنی بات کرنے دیتے ہیں. قالوا سلام, کہ وہ سلامتی کی دعا دیتے ہیں اس کو, کہتے ہیں ہاں بھائی بالکل ٹھیک ہے, جیسے آپ جس طرح آپ چاہیں ویسے کر لیتے ہیں. اینڈ یو ڈونٹ آرگیو بیک, کیونکہ دیر از نو یوز arguing with people who are not willing to listen and who are overcome with frenzy. تو رحمان کے بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت پرسکرپشن بتائی. اور پھر آگے جو نسخہ بتایا ہیوملٹی کو اچیو کرنے کا, وہ یہ ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کے, یعنی تہجد کی نماز کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کھڑے اور بیٹھے خدا سے دعائیں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ مجھے جہنم کے عذاب سے بچائیں. کیونکہ دیکھیے رات کو اٹھنا ایک بہت مشکل کام ہے. رمضان میں ہمارے لیے آسان ہوتا ہے, ادر دین دیٹ اٹس ناٹ ایزی. تو آپ اپنی ہمت کر کے جب آپ you make this effort and you get up at night, early, okay, in the later part of the night, or you offer those tahajjud witrs. So this again is something that curbs your وہ کہتے ہیں نا جو aggression آپ کے اندر کا, it calms you down, it soothes you down. Again, it's a very good prescription for that trait that we are studying, humility. So یہ وہ چیز ہے کہ ہمیں اس کو ٹارگیٹ کرنا ہے. We have I mean this is naturally found in all, ہم سب کے اندر جو عاجزی ہے وہ موجود ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ایک اور ٹریٹ بھی موجود ہے ہمارے اندر, وہ ہے ڈومینیٹ کرنے. تو سم ہاؤ اور دی ادر وی ہیو ٹو کنٹرول دیٹ. یو مسٹ ناٹ اسٹارٹ ڈومینیٹنگ پیپل, بیکاز دیٹ ڈومینیشن ایٹ ٹائمز ٹیکس دا فارم آف ایروگنس, اور وہ آپ کو پھر ایک انبیکمنگ, ایک ایسا انسان جس سے لوگ بیزار ہوتے ہیں, آپ کبھی بھی اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. اس کے برعکس جو ہمبل آدمی ہوگا, جہاں ہمبل خاتون ہوں گی, وہ ہمیشہ شیل بی اے سافٹ آفٹر پرسن. آپ کا دل چاہے گا کہ ایسی خاتون سے بیٹھیں, ایسے شخص کے ساتھ گفتگو کریں, بیکاز ناؤ ہی اور شی وٹ ایور وہ ہیں, کوئی اس میں کوئی nothing is being posed, nothing is being exhibited which is not the truth. آپ کی اصلیت ہے جس طرح سے آپ اس کو بیان کر رہے ہیں. تو یہ ہم نے چھوٹا سا پیراگراف پڑھا ہیوملٹی کے بارے میں. اب ہم آگے چلتے ہیں جی. اینڈ ناؤ وی گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ another text here, اور یہ حدیث سے ٹیکسٹ ہے. یہ ٹیکسٹ جو ہے یہ مسلم, صحیح مسلم کا آپ کو نام سنا ہوگا, تو میں اس کا صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں. یہ نواس ابن سمعان الانصاری ہیں, he is the close companion of the Prophet. وہ کہتے ہیں کہ I asked God's messenger about virtue and vice. He replied, virtue is good conduct and vice is what pinches your heart and you would not like people to know about it. تو یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں, بڑی سادہ سمپل صاف باتیں بعض دفعہ ایسے طریقے سے کہہ جاتے ہیں کہ جو فارسی کا محاورہ ہے نا کہ از دل ریزر
از دل خیزت بر دل ریزت، وہ دل سے نکلتی ہیں اور دل میں پیوست ہو جاتی ہیں. تو ایک سادہ سی بات ہے. انہوں نے کہا جی کہ واٹ اچھائی کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھائی جو ہے وہ اچھا کردار ہے. اور برائی کیا ہے؟ برائی وہ ہے کہ جو آپ کے اندر کسک پیدا کرے، آپ کے دل کے اندر اٹ پنچز یور ہارٹ اینڈ یو وڈ ناٹ لائک ٹو شیئر. آج کل تو خیر ہم ایسا نہیں کرتے، اگر ہم نے کوئی برائی کی ہو تو ہم ڈلے سے شیئر بھی کر لیتے ہیں، لیکن نارمل سرکمسٹانسز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان سے جب برائی ہوتی ہے تو ہی اور شی وڈ ناٹ لائک ٹو شیئر ود ادر پیپل. تو اللہ میاں اصل میں کہ پیغمبر ہی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جو اچھائی اور برائی کا کانسیپٹ ہے، اس کے لیے آپ کو کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو اینڈ آسک سم ون کہ اچھا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، میں فلاں کام کروں یا نہیں کروں. تو جو کہنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ سے اگر آپ پوچھیں گے، اور اپنے آپ سے مطلب کہ اپنے ضمیر سے پوچھیں، یور کانشنس ول ناٹ لائی. اف اٹس اے لیونگ کانشنس، اف اٹس اے وائبرنٹ کانشنس، تو وہ جھوٹ نہیں بولے گی. ٹھیک ہے ضمیر مردہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی سزا کی وجہ سے مردہ ہوتے ہیں. ادر دین دیٹ عام طور سے ایسا نہیں ہوتا. اور آپ کو اچھائی اور برائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے علم دے کے بھیجا ہے. یو یعنی آپ کا جو اپنا ضمیر ہے دیٹ از دا بیسٹ جج. اٹ ول ٹیل یو کہ میں ایم گوئنگ رانگ سم ویئر. اور جہاں وہ ریڈ لائٹ آپ کے سینے میں جل جائے، جہاں آپ کو محسوس ہو کہ بھائی گڑبڑ ہے، abstain from that. یہ ابھی دیکھیے کہ اچھائی اور برائی کا جو علم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس کو قرآن میں بیان کیا کہ الہمہا فجورہا وتقواہا. ہم نے اچھائی اور برائی کا جو الہام ہے وہ آپ پہ کر دیا ہے. یعنی یو ہیو اویئرنیس آف گڈ اینڈ ایول. گڈ اینڈ ایول آر سم تھنگ دیٹ یو نو ویری ویل. اور اس کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اپنی جو ضمیر کی آواز پر ہمیشہ آپ کو لبیک کہنا چاہیے. بیکاز when you do something against your conscience, تو اس کا مطلب ہے کہ you are doing something against what righteousness is. اور آپ جب بھی کچھ ہمارے منہ سے جھوٹ نکلے گا یا کوئی انڈر اسٹیٹمنٹ ہے، ایگزیجریشن ہے یا اوور اسٹیٹمنٹ ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا. اینڈ دا بیسٹ وے ایٹ ٹائمز از کہ اگر آپ کو بعض دفعہ اس وقت خیال نہیں آتا تو بڑا اچھا ایک طریقہ یہ ہے کہ بفور گوئنگ ٹو سلیپ ایٹ نائٹ آپ اپنی زندگی کو جو ریویو کریں فار دیٹ ڈے کہ میرا دن کیسا گزرا. تو آپ کو اگر اس وقت کبھی دل میں کسک محسوس نہیں ہوگی، if your heart did not pinch at that time، لیکن رات کو سونے سے پہلے it will definitely once again you'll make yourself realize کہ ہاں میں نے I did something wrong at such and such an instant. میں نے لنچ پہ فلاں کام کیا، میں نے talk in a bad way to my let's say to my husband or to my wife or to my child، اور میں نے ملازم کو اس طرح ڈانٹ دیا یا میں نے فلاں چیز کو صحیح نہیں کیا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. all that you need to do is ask yourself. And if the best time is کہ وہ رات کو سونے سے پہلے take up this task every day. I mean, this is something that I have learned from my teachers. In order to become an improved person than before, go through this process, this rigorous process of self-accountability. خود احتسابی، اپنے آپ کو جج کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرے سے کیا غلطی ہوئی ہے. اور یقین کیجئے کہ یہ غلطی جب ہم سے ہوتی ہے، if you make a plan کہ میں نے اس غلطی سے نکلنا ہے، that's not going to happen immediately. یعنی کیونکہ کچھ عادتیں ہمارے ہاں پڑی ہوتی ہیں، بری ہوتی ہیں. غصہ ایک ایسی عادت ہے، جھوٹ بولنا ایسی عادت ہے. even if we try sometimes we are not able to get out of it. اس میں اپنے آپ کو ٹائم دیجیے. اگر آپ رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں نے آئندہ یہ نہیں کرنا، لیکن ہوگا کیا؟ آئندہ پھر ہو جائے گا اور پھر ہو جائے گا اور پھر ہو جائے گا. ادھر آپ کو اصل میں یو ہیو ٹو گیو یور سیلف سم ٹائم. اور یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ شیطان کا جو عربی میں نام ہے وہ ابلیس ہے، آپ سب جانتے ہیں. تو ابلیس کا جو لفظی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس کیا گیا. He has lost hope in God's mercy. تو اس کا سب سے بڑا ویپن پتہ ہے کیا ہے؟ He makes you lose hope in your own self. وہ کہتا ہے یو گڈ فار نتھنگ. آج تم نے کمٹمنٹ کی تھی کہ یہ تم نہیں کرو گے، کل نے پھر کر لیا. آپ پھر کمٹمنٹ کیے، پھر یہ کر لیا. تو یہ کیا فائدہ ہے؟ یو جسٹ جوکنگ اراؤنڈ. کبھی اس حربے میں نہ آئیں. بیکاز یو سی اللہ تعالیٰ کے ایک اور بڑی زبردست چیز ہے which gives so much hope to all of us. وہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کہ اصل چیز کوشش کرنا. اگر کوشش کے بعد بھی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں. لیکن اگر آپ نے کوشش ہی نہیں کی اور غلطی پہ غلطی چلے کیے جا رہے ہیں، پھر یہ ہے اٹس این الارمنگ تھنگ. تو اگر کوشش کر کے آپ نے کمٹمنٹ کی ہے کہ میں نے کل وہ غلطی ریپیٹ نہیں کرنی ہے، تو دس اٹ سیلف از سم تھنگ جو اللہ تعالیٰ کے ایمان میں آپ کو لیا. اس وجہ سے کبھی بھی اس جگہ پہ فرسٹریٹ نہ ہوں کہ if you continue to do something that you like to improve and not do it again. اگر وہ ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا. وہ جو کہا ہے نا کہ ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین، یہی معاملہ ہے. کیپ آن ٹرائنگ، ریفیوز ٹو لوز، اسپیشلی وین یو ہیو ٹو امپروو یور سیلف. بیکاز وی آر ناٹ روبوٹس. ہم بٹن سے آن آف نہیں ہوتے، مشینز نہیں ہیں. ہماری ہیبٹس ہیں، وہ بڑی پکی ہو چکی ہوئی ہیں.
اور اس ایج میں تو بہت ہی زیادہ پکی ہو چکی ہوتی ہیں، تو ان کو وہ گو کرنا آسان نہیں ہے. لیکن ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس سے گزاریں اگر اپنے آپ کو، تو آپ دیکھیں گے اٹس سم تھنگ ریئلی ریئلی ویری ویری کہتے ہیں نا کہ اٹس اے ویری انجوائبل ایکسپیرینس، کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا ہاں آئی ایم ٹرائنگ ٹو امپروو مائی سیلف. اچھا لیٹس ناؤ موو آن ٹو دی تھرڈ پارٹ آف آور سیشن. یہ ہے جی بائبل ورس ہے. یہ گاسپل آف میتھیو ہے. تو یہ میتھیو جو ہے، یہ ان کا جو گاسپل ہے، یہ انجیل کہہ لیجیے، یہ بیسکلی جو جتنے بھی 4 کنونیکل گاسپلز ہیں، میتھیو، مارک، جان اینڈ لوک، یہ سارے کے سارے بیسکلی بایوگرافیز ہیں جیزس کی. اینڈ دے ہیو بین ریٹن. The first of them is the closest is the Mark, is Gospel of Mark, جو 70 AD میں لکھا گیا, and so on and so forth. The last one is the Gospel of John. So اس میں سے میں یہ کوٹیشن آپ سے لیے. چیپٹر نمبر 6 ہے، ورس 1 to 2. اور جیزس کی جو باتیں ہیں، جیسے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے پروفٹ ہیں. ایک چھوٹی سی بات سے پہلے کہ میں ٹیکسٹ کو ریڈ کروں، آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے ہاں جو اگر آپ کو موقع ملے گا بائبل کو پڑھنے کا، خاص طور سے اگر آپ یہ جو گاسپل آف میتھیو کو پڑھیں یا سرمن آن دی ماؤنٹ کو پڑھیں جو اسی کا حصہ ہے، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنے دل نواز طریقے سے، اتنے خوبصورت انداز سے جو ان کی باتیں ہیں، وہ وہی ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں نا، کہ بعض ایسی ہیں جو دے آر ویری کنسائز 50 اسٹیٹمنٹس اینڈ دے جسٹ اینڈ وارم یور ہارٹ. تو جیزس کے بارے میں بھی یہی ہے. اور یہ بات بہت لوگ نظر انداز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا جیزس کے جو فالوورز ہیں، کرسچنز جو ہیں، ان کی بڑی تعریف کی جگہ پہ قرآن مجید میں. اور یہ کہا، سورہ حدید ہے 57 سورہ ہے، وہ کہا کہ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے جیزس کے جو فالوورز ہیں ان کے دل میں اتنی زیادہ نرمی اور افیکشن رکھ دی ہے کہ اس کی ایکسٹریم پہ وہ چلے گئے اور رہبانیت کا جو مناسٹری کا نظام انہوں نے ایجاد کیا. لیکن وہ بتانا ہی اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ یعنی یہ جو لوگ ہیں کرائسٹ کے جو فالوورز ہیں، they have this extraordinary ability of being very affectionate and very kind. And this we can bear out ourselves also. آپ دیکھیے جو کرسچن مشنری جو کام کر سکتے ہیں اور جو انہوں نے کیا ہے، اس کی اگر آپ کبھی ہسٹری پڑھیں تو آپ دیکھیں جتنی بڑی کلیمٹیز ہوئی ہیں اس میں عموماً جو فرسٹ رسپونڈرز ہوتے رہے وہ یہ لوگ تھے. کہاں سے کہاں وہ پہنچ جاتے تھے. کہیں ارتھ کوئک آ گیا، کہیں کوئی مشن آپ نے لے کے جانا ہے، کسی کو ٹھیک کرانا ہے. لیپرسی کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو لیپرس کے ساتھ جیسے افریقہ میں جا کے انہوں نے کیا. I don't need to repeat these. آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، آپ جانتے ہیں. I'm just trying to give you this perspective کہ ہمارے جو کرسچن بریدرن کہہ لیجیے فریٹرنٹی ہے، ان کے ہاں یہ ایک it's like a fountain gushing out, water gushing out from the fountain. ہوتا ہے کہ آپ just cannot stop it. تو ان کے ہاں اتنی زیادہ یہ پائی جاتی ہے. اور اس ایکسٹریم پہ چلی گئی کہ انہوں میں سے انہوں نے کہا جی کہ ہم شادی نہیں کریں گے کیونکہ کرائسٹ کی شادی نہیں کی. تو ان کے منکس بن گئے اور ننس بن گئی. وہ اچھا ہی جذبہ تھا جو ایکسٹریم پہ چلا گیا. تو آپ یوں سمجھ لیں سم تھنگ دیٹ واز ایکچولی گڈ کہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے فار رائٹسنس کاز، لیکن وہ اتنا آگے چلا گیا کہ ہیومن نیچر کو کراس کر گیا. تو وی جسٹ اگنور دیٹ پارٹ. بٹ دا ارلیئر پارٹ از کہ یہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو یہ بائبل کے اندر، جس کی وجہ سے میں نے ساری تمہید باندھی، آپ کو جگہ جگہ پہ نظر آئے گا. If you have a chance to read the Bible from these gospels, تو آپ دیکھیں گے کہ جیزس بھی اور ان کے جو ڈسائپلز ہیں، جو ان کے 12 ڈسائپلز ہیں، وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جن سے وہ مخاطب ہو کے جو ان کے پاس آ جاتے ہیں، ایسی وہ گفتگو کرتے ہیں کہ اٹس لائک اے اسپیل آف میجک. یعنی مجھے اکثر یہ ہوتا ہے، میں آپ کو انٹرسٹنگ ایک بات بتاؤں کہ یعنی آپ کو بہت ساری چیزیں جو قرآن مجید میں لگیں گی نا بہت کنسائز ہیں. قرآن مجید کا انداز ہے اٹس ویری ویری ٹو دا پوائنٹ. جو بائبل کا جو انداز ہے، خاص طور سے جو گاسپلز کا جو انداز ہے، اٹس مور ایکسپلینیٹری. تو اتنی زیادہ ضرب الامثال پرووربز ہیں، واقعات ہیں جس کو وہ بیان کرتے ہیں، اینڈ یو فیل دیٹ ٹنکلنگ ان یور ہارٹ سم تھنگ، گوز بمپس آپ کو نظر محسوس سے ہوتے ہیں. اس وجہ سے آئی تھنک دیٹ اٹ از اے ونڈرفل ٹیکسٹ ٹو بی اے پارٹ آف آر اسٹڈی اینڈ مے بی اے پارٹ آف آر ڈیلی اسٹڈی ایز ویل. جب آپ قرآن پڑھیں تھوڑا ٹائم بائبل کے لیے بھی نکالیں. تو دیکھیں ہم اس کو پڑھتے ہیں، یہ جو 2 آیتیں ہیں. تو اس کا ٹائٹل ہے شوئنگ آف جنراسٹی. تو الفاظ یہ ہیں کہ ٹیک کیئر ناٹ ٹو ڈو یور گڈ ورکس بفور مین ٹو بی سین بائی them, or you will have no reward from your Father in heaven. When you give money to the poor, do not make a noise about it, as the false-hearted men do in the synagogues and in the streets, so that they may have glory from men. Truly, I say to you, they have their reward. ان کو اجر مل گیا کیونکہ وہ دنیا میں اپنی ستائش چاہتے ہیں.
یہ جو فادر کا ورڈ ہے میں انٹرسٹنگلی آپ کو بتاؤں کہ آپ نے جگہ جگہ دیکھا ہوگا، جس کی وجہ سے ان کو غلط فہمی بھی ہوئی کہ جیسے وہ بایولوجیکل فادر ہے. عبرانی زبان کے اندر، ہیبرو لینگویج کے اندر، اب کا جو ورڈ ہے اٹ از اللہ کے لیے بھی اور باپ کے لیے کامن. اور جو ابن کا ورڈ ہے وہ سرونٹ یا عبد کے لیے اور بیٹے کے لیے بھی کامن ہے. یہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا ورڈ آیا ہے، فادر، یور فادر، یور فادر، یور ہیونلی فادر، بایولوجیکل یا فزیکل فادر مراد نہیں ہے. باپ جیسے ہم کہتے ہیں آسمانی باپ، یعنی ہم اس کا کنبا ہے، وہ ہمارا باپ ہے، ایک فگریٹو سینس میں آیا ہے. تو یہ جسٹ گیونگ اے اسمال انٹرو کے جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا، اس سے آپ پریشان نہ ہوں. یہ اصل میں فادر کا ورڈ باپ کے مفہوم میں اس طرح سے نہیں آیا، بلکہ اس مفہوم میں آیا کہ وہ ہمارا کیئر ٹیکر ہے. اور اسی سے غلط فہمی ہو، یہ از ناٹ سول کاز، بٹ ون آف دا تھنگز دیٹ ہیز لیڈ our Christian brethren to believe that he is the son of God is some of these statements also. تو یہاں جو بات بتائی گئی ہے وہ دیکھیے کتنی زبردست ہے کہ آپ کو اصل میں نیکی جو کرنی ہے وہ خدا کے لیے کرنی ہے. وہ نیکی شو آف کرنے کے لیے نہیں کرنی. وہ نیکی، اور اگر آپ نے شو آف کرنے کے لیے کی تو یہ جو انہوں نے ذکر کیا نا، ایز دا فالس ہارٹیڈ مین ڈو ان دا سیناگوگ. سیناگوگ میں جوز ہوتے ہیں، ان کے ہاں یہ بہت زیادہ تھا. کبھی آپ جوئش ہسٹری کو پڑھیں گے، بلکہ وہ بائبل میں آپ کو اپنی گاسپلز کے اندر مل جائے گی جگہ جگہ. تو شو آف کرنے کا، مثلا روزہ رکھا ہوا ہے تو نظر آئے گا جیسے یہ لڑکھڑا رہے ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے، مصیبت پڑی ہوئی ہے، تاکہ لوگ پوچھے بھائی کیا مسئلہ ہے، کہ جی میں نے روزہ رکھا. تو اس طرح کوئی آپ نے کوئی بہت خوشی ہوئی ہوئی ہے، آپ کے چہرے پہ بہت ہنسی آئی ہوئی ہے، یا یو فیلنگ ویری گڈ، تو پوچھا جی کیا ہوا؟ جی میں نے آج فلاں آدمی کی اتنی مدد کی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی. سو دس واز سم تھنگ دیٹ واز، یہ بہت ڈسکرائب ہوا ہے کہ ٹو میک یور گڈ ڈیڈز نون ٹو پیپل ان اے وے دیٹ یو لائک ٹو شو آف. آج میرے سے یہ ہو گیا، آج میرے سے وہ ہو گیا. سو اس بات کو ایڈریس کیا جیزس نے، یہ کہا کہ ٹیک کیئر ٹو ناٹ ڈو یور گڈ ورکس بفور مین ٹو بی سین بائی دیم، or you will have no reward from your father in heaven. اگر آپ نے شو آف کرنے کے لیے نیکیاں کرنی شروع کر دی تو پھر تو دنیا میں آپ کو اس کا ریوارڈ مل جائے گا، لوگ بڑی آپ کی تعریف کریں گے، اینڈ اللہ خیر صلی اللہ. خدا کے لیے جو اگر آپ نے نیکی کی ہے تو اس کو پھر چھپا کے کریں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ہاتھ سے اگر آپ دے رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہی وہ بات ہے کہ نیکی کی جو کن ہے، نیکی کی جو ایسنس ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ نے وہ خدا کے لیے کی ہے تو let it remain between you and your God. If you start advertising it as، کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسے ہمارے یہاں inadvertently بھی ہو جاتا ہے، بعض پلان کر کے بھی ہو جاتا ہے، تو پھر وہ نیکی رہتی نہیں. اس کا جو دیکھیں نیکی کا اصل کیا افیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے دل کو پاک صاف کرے. وہ تزکیہ کہتے ہیں نا، تزکیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، پیوریفیکیشن. تو نیکی کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دل کی طہارت، دل کی صفائی ہو. وہ دل کی صفائی آپ محسوس کریں گے جب آپ نے وہ چیز اپنے رب کے درمیان رکھی نا، تو آپ محسوس کریں گے کہ یور ہارٹ از بینگ کلینزڈ. جیسے ہی آپ نے وہ یو بلرٹ آؤٹ یور ورچو ود ٹو ادر پیپل، تو وہ اتنا آپ کو لگے گا جیسے یار بس میں نے دنیاوی کام کے لیے کیا. اچھا، اس میں ایکسیپشن ضرور ہے، اور وہ یہ کہ بعض دفعہ آپ کو اپنے بچوں کو انسپائر کرنے کے لیے، بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، آپ مطلب ایٹ ٹائمز یو ٹیل یور چلڈرن کہ دیکھو یہ آج میں نے اس طرح سے کی نا، سٹل وے. وہاں آپ کو شو آف نہیں کر رہے ہوتے نا، آپ کا کوئی مقصد ہوتا ہے وہاں بتانا ہی ہوتا ہے کہ بچوں آپ کو بھی سبق سکھانا ہے، ان کو تھوڑا سا سمجھانا. تو وہ یہ اس کے تحت کو آپ نہ سمجھیں کہ that's not a case of showing off. شو آف کا ہمیں پتا ہوتا ہے جہاں ہم شو آف کر رہے ہیں. اس لیے کوشش کیجیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جب بھی اچھائی کریں that is kept to our own self as much as possible. اللہ تعالیٰ کے یہاں مثلاً آپ نے اگر رات کی نماز آپ کو اس کی توفیق ہوئی ہے، یا آپ نے کوئی نفلی روزہ رکھا ہے، تو کیپ اٹ ٹو یور سیلف ایز مچ ایز پاسبل. ظاہر ہے کہ بہت سارے جو گھر کے قریبی لوگ ہیں، آپ ان کو آپ سے نہیں چھپا سکتے کہ آپ نے آج نفلی روزہ رکھا ہے، یا آپ رات کی اٹھ کر آپ نے نماز پڑھی، تو میں بھی آپ کے ہسبینڈ کو یا آپ کی وائف کو یا کسی کو پتہ چل گیا. لیکن اس سے زیادہ دیکھیں نا، یہ جو آپ نے الفاظ سنے ہوں گے جی، الحاج، یہ تو جی بہت تہجد گزار ہیں، یا مطلب ہے کہ پرسن بیکمس فیمس بائی سم آف دیز تھنگس، اٹ بیکمز اے رانگ لیبل. ہم کہتے ہیں بہت سارے حج کیے ہوئے ہیں، بہت سارے بہت نمازی آدمی ہیں، بہت پرہیزی آدمی ہیں، فلاں ہے، ٹھیک ہے ہوگا. لیکن دیکھیے نمازی اور پرہیزی ہونا اور روزہ کے بارے میں بہت آبزروینٹ ہونا یہ اصل چیز ہے ہی نہیں ہے. کیونکہ عبادات کے بارے میں دیکھیے جو قرآن مجید آپ کو کانسیپٹ دیتا ہے نا، وہ بالکل مختلف ہے جس سے ہم آشنا ہیں. وہ یہ ہے کہ دے آر ناٹ اے اینڈ ان دیم سیلز، دے آر اے مینس ٹو این اینڈ. ان کا ایک مقصد ہے، اور وہ یہ کہ آپ کو اچھا انسان بنانا. تو اگر آپ کی عبادات آپ کو اچھا انسان، اچھا مسلمان نہیں بنا رہی ہیں، تو سم تھنگ از رانگ ود دوز عبادات. اس کا مطلب ہے کہ یو آر جسٹ
मीटिंग इधर उधर आप जा रहे हैं। आपकी नमाज और आपके रोजे का मकसद ये था कि आपके अंदर का इंसान बेहतर हो और उसके इजहार बाहर भी हो। इस वजह से अगर आप नमाज का या रोजे का या इंफाक का या हज करने का या उम्रे का बार बार इश्तहार देंगे तो इट विल बी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। क्या उसका कोई फायदा नहीं होगा? उनका मकसद तो आपको बेहतर करना था। जैसे ही आपने इसका इस तरह से इजहार कर दिया और इस अंदाज से किया तो दैट वुड एक्चुअली बी काउंटर प्रोडक्टिव। तो कोशिश कीजिए कि हम आई एम श्योर हम ऑलरेडी इस चीज़ का ये एहतियात करते हैं, लेकिन थोड़ा और एहतियात हम कर लें तो दिस विल बी अ वेरी वेरी बिग बूस्ट टू आवर ओन। तो हम अब तक हमने जी जो 3 सेगमेंट्स कवर कर लिए हैं। एक अब हम आखिरी सेगमेंट में आते हैं जिसमें आप सबकी पार्टिसिपेशन दरकार है और वो उसका टॉपिक ये है जी कि पेरेंटल चैलेंजेस दैट वी फेस टुडे। ऑफ कोर्स इसके बाद हम एक Q&A सेशन भी रखेंगे जिसमें आप जनरल क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। बिकॉज हमारे पास इस वक्त टाइम है 40 मिनट्स हो गए। तो आई थिंक 10 मिनट्स ऑफ डिस्कशन या इवन मोर अगर आप चाहें लेस देन दैट भी हम कर सकते हैं। एनीवन वुड लाइक टू शेयर के what is the biggest challenge they face as a parent or a grandparent in today's world? तो ये बड़ा So it's going to change a lot of the things, mostly on the workforce, and really, great, which means that we actually switch sexual work. We want to do all this stuff. Because this is the choice of the sexual accident, which sexual act we want to do it or not. And we can choose where we want to start. क्या हुआ? So, Fast anyone, crap. all of us share this. हाँ? आवाज बहुत कम है, क्या वजह? Right. They are not on the same. Absentee parenting. एक लफ्ज से और जी anyone else who facing challenges? तो ये तो बड़ा एक हॉट टॉपिक होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अगर हम पाकिस्तान में जरा थोड़ी देर के लिए आ जाएं तो यहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं? तो लम्बा गलती हमारी है। Okay. As a person, what you do is more effective than what you say from your words.
open to everything. Especially جو بچے باہر ہیں ان کی تو کیونکہ بہت ایکسپوجر ہے ٹو ایوری تھنگ اب نیٹ ہے تو اس لیے بچے اور رسپیکٹ آف پیرنٹس کی ٹھیک ہے آپ نے جو ٹریننگ دی ہے گھر میں اس سے بہت فرق پڑتا ہے لیکن مور اور لیس دے تھنک کہ دے نو آپ آئی تھنک ایک جو ینگ پیرنٹس اس وقت محسوس کر رہے ہیں نا, ہم لوگ تو شاید گرینڈ پیرنٹس کی کیٹیگری میں آ چکے ہوئے ہیں, لیکن جو ینگر پیرنٹس ہیں وہ آر کانسٹنٹلی ان کو یہ ہے کہ جو مشین اورینٹیڈ بچے اس وقت ان کے سامنے ہیں, جو رائٹ اور لیفٹ میں بیٹھ کے آپس میں اصل میں دے ٹاکنگ تھرو مشین ناٹ ڈائریکٹلی, ان کو کوئی ہم گائیڈنس دے سکتے ہیں کہ ایز پیرنٹس اگر آپ کے بچے جو ہیں وہ اتنے گیجٹی ہو گئے ہیں کہ اٹس لائک کچھ بھی ہم نہیں کہہ سکتے, سو آپ لیں تب مسئلہ ہے, نہ لیں تب مسئلہ ہے, اتنا ایکسٹریم, اٹس لائک واٹر اینڈ ایئر فار دیم. جیسے آپ سانس لیتے ہیں, سانس اگر آپ لینا بند کر دیں گے تو زندگی ختم ہو جائے گی, تو ویسے ہی اگر آپ ان سے ان کے گیجٹس کو لے لیں گے تو ان کی زندگی ختم ہو جائے گی. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ وہ گیجٹس جو ہیں آج کل کی بہت ساری ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بھی ہیں, یعنی وداؤٹ دیٹ آپ اپنی بہت ساری اسائنمنٹس نہیں کر سکتے, بہت سارے دوسرے کام نہیں کر سکتے, آپ کی پوری لائف اس کے گرد ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ کی طرف بھی اتنا ہی چیز چلی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو میں نے تجربہ کیا میں چاہتا ہوں آپ سے وہ شیئر کروں. میں نے مشورہ دیا ینگ پیرنٹس کو اور تھوڑا بہت ٹرائی کیا کہ ان کا ساتھ بھی دوں, وہ یہ کہ دیکھیے جب کوئی چیز اتنی زیادہ ہو جائے نا کہ بیکمس لائک ایئر, تو وہاں پہ ایمبارگو لگانا یا اس کو روکنا جو ہے نا دیٹ بیکمس کاؤنٹر پروڈکٹیو. کیونکہ آپ روکیں گے تو وہ ساتھ والے چلے جائیں گے, وہ کسی اسکول میں چلے جائیں گے, وہ کسی کیفے میں چلے جائیں گے, وہ ہر جگہ تو اویلیبل ہے. آپ کا جو روکنے کا معاملہ ہے نا دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ. اس میں جو دوسرا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ دیکھیے آپ اس کو اسٹڈی کیجئے کہ جو گیجٹس ہیں ان کی پل ہے نا ان کو فٹنس ایڈکشن ہے. اگر آپ کسی ایڈکشن کا مقابلہ کرنا چاہیں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی نئی ایڈکشن کیا پیدا کریں جو اچھی قسم کی ہو اور جس میں اچھا وہ دے آر فورس ٹو ایکچولی سارٹ آف بیلنس, یعنی وہ ختم نہیں ہوگی لیکن اٹ ول بی ریڈیوس ٹو اٹس سائز. تو پتہ ہے میرے ذہن میں جو ایڈکشن میرے ذہن میں آتی ہے جو ہم نے ٹرائی بھی کی, وہ یہ کہ جو پاور آف کریٹیوٹی ہے وہ ہر انسان کے اندر تخلیق کی صلاحیت ہے. اور یہ تجربہ جاپنیز چلڈرن میں ہوا ہے کہ آپ ان کے اندر اگر یہ گر پیدا کر دیں کہ آپ نے کچھ بنانا ہے, چاہے وہ پینٹنگ ہو, چاہے پتا وہ نہیں کوئی کیوں ماڈل ہو, چاہے وہ کچھ ایسی چیز ہو جو آپ نے ہاتھ سے چیز لکھنی ہے, جو سینس آف سیٹسفیکشن ہے نا فرام کریشن. آپ یو این آرٹسٹ, یو نو وین یو کمپلیٹ پینٹنگ کتنا ایک انسان کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے. تو ہر جو تخلیق کار ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی جو سیٹسفیکشن ہے اس کی تخلیق میں. انہوں نے یہ تجربہ کیا کہ ہم بچوں کو آلٹرنیٹیو چیزیں دیں گے جو ایڈکٹیو ہی ہوں گی. کیونکہ دیکھیں نا اگر آپ محسوس کریں گے کہ ایک چیز ایسی ہے جو آسان ہے, وہ بن رہی ہے, بنتے بنتے ایک ایسا ماڈل بن جاتی ہے دیٹ یو کین ایون سیل, آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں اینڈ یو کین ارن سم منی, آپ اس کی ایگزیبیشن کروا سکتے ہیں اور لوگوں میں مقابلہ کرا سکتے ہیں. تو ہوتا صرف یہ ہے, اور ساتھ اس میں کچھ انسینٹیو بھی آپ رکھ دیتے ہیں. if you do this and you build this then you will be given let's say $10 یا $50, پیسے کم رکھ لیں. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیسہ بھی انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے, بچوں کو کرتا ہے. آپ اور صرف پیسہ نہیں بلکہ پیسہ آفٹر ڈوئنگ سم ایکٹیویٹی. تو ایسی چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے کہ جس میں وہ جو آپ کی سینس آف کریٹیوٹی ہے وہ اتنی زیادہ, یعنی اٹ از کالڈ اپون کہ یو اسٹارٹ انجوائنگ دیٹ. تو یہ اٹس لائک اے ڈائیورژن, اٹس لائک اے اسمال ڈائیورژن, تاکہ جب آپ وہ کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آئی مین دس از آلسو سم تھنگ ٹو بی ڈن. خاص طور سے اگر آپ اس کے ساتھ انسینٹیو رکھتے ہیں. ینگ جو بچے ہیں جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان کو آپ بہت آسانی سے سمجھا نہیں سکتے, ان کے لیے بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جیسے جگسا پزلز ہیں. بہت بڑا آپ نے جگسا پزل ان کو دے دیا اور ان سے کہا کہ تم نے اگر یہ بنا لیا 1 گھنٹے میں تو تمہیں یہ پرائز ملے گا, اور اچھا سا کوئی پرائز سوچ لیں. تو اگین دیٹ از اے کاز آف ڈائیورژن. سو میں ہمیشہ ینگ پیرنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ بجائے اس کے کوئی امبارگو لگائیں, بجائے اس کے کوئی روکیں, آپ کوئی آلٹرنیٹیو سجیسٹ کریں جو اٹریکٹیو ہو. اگر وہ اٹریکٹیو ہے تو آپ اس اٹریکشن کو روکیں گے تو بچے کے اندر ضد پیدا ہوگی, بچے کے اندر ریئیکشن پیدا ہوگا. تو کیوں کیا جائے, اس کو کم کروائیں, ختم تو ہم کر ہی نہیں سکتے. اس کو اتنا کر دیں جتنی ان کی ایجوکیشنل ضرورت ہے اور چھوٹی موٹی انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اس وقت صورت حال یہ ہے کہ جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ بچوں کی اور ہم لوگوں کی بھی تو یہی ہے نا.
मतलब ऑल ऑफ अस, मैं आपको एक बड़ा मजे का लतीफा सुनाता हूँ जो मुझे किसी ने भेजा उसमें वो ये था कि किसी ने दिखाया जी कि एक फैमिली ऑफ 5 पीपल, 3 चिल्ड्रन एंड 2 जो मियाँ बीवी है, उन्होंने कहा जी कि ये खाने का जो टेबल होगी ना 15 मिनट की, इसमें हम अपने जो फोन्स है ना वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, सब अपने फोन जो है ना वो टेबल पे रखेंगे। बड़े मजे का वो तो उन्होंने कहा कि अच्छा जी कि हम खाना खाएंगे, आपस में गप्पे लगाएंगे, एंड ऑल दैट वी विल डू इज टॉक टू ईच अदर एंड नो वन विल टच द फोन, फोन साइलेंट पे कर लेंगे, आप ही क्या कुछ नहीं करेंगे। अच्छा उसमें ये दिखाते हैं कि नेक्स्ट सीन ये आया कि वो जो हेड ऑफ द फैमिली है उसका चमचा नीचे गिर जाता है, तो वो चमचा नीचे गिरने के लिए चमचा उठाता है, तो 2-4 सेकंड मिल जाते हैं, तो बच्चे फटाफट और माँ भी फटाफट, उन्होंने कहा मेरे को नहीं आया, फटाफट देखा और फिर वापस रख दिया। ऐसे अभी और मजे की बात है, फिर थोड़ी देर के बाद फिर एक और चमचा गिर जाता है, कुछ हो जाता है, वो फिर जाके नीचे चला जाता है, फिर वो 3-4 मरतबा दिखाते हैं कि एवरी टाइम गोज डाउन, वो बाकी फौरन का मौका मिल जाता है। फिर थर्ड सीन आता है कि वो जो वालिद साहब है वो नीचे असल में फोन ही को देख रहे होते ही इज बेसिकली ड्रॉपिंग द तो ये एक्चुअली लतीफा नहीं, हकीकत है कि हम नॉट जस्ट द चिल्ड्रन, उन पे हम बड़े आसानी से, हमारा जोर चलता है तो हम कह देते हैं कि तुमने ये नहीं करना, हम सबका ये हाल है। जी तो वो वही है ना कि जी आप नहीं एक्चुअली देखिए मैं ये कहता हूँ कि स्विचिंग ऑफ जो है ना, ये जो ड्रास्टिक मेजर्स हैं दैट दे आर नॉट गोइंग टू वर्क, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ये you have to live with it, you have to channelize it, you have to create alternatives, good pastimes। और फिर एक और बात है, देखिए एक और भी तो हमें माननी चाहिए ना बात, कि हम लोगों के पास अपने बच्चों के लिए कितना टाइम है, इतने हम मसरूफ होते हैं कि अपने अपने हम क्या क्या चीजें हम कर रहे होते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि भाई वो जो सर आपके नाक के नीचे आपका बेटा या बेटी या पोता या पोती है, ही और शी रिक्वायर्स यू मोर। तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, और वो कैसे, इसका तरीका वही है जैसे मैंने आपको क्रिएटिविटी की मिसाल दी, इसकी तरीका ये है कि आप यूं करें कि आपकी जो बच्चों के इंटरेस्ट हैं वो तो पता होना चाहिए ना कि मेरे बच्चों के क्या पास टाइम्स हैं, उनकी हीरोज कौन से हैं, कौन से सॉकर मैच वो देखते हैं, या जो बच्चियां हैं वो क्या कौन सी आजकल मूवीज देख रही हैं नेटफ्लिक्स की। तो मेक योर सेल्फ अक्वेंटेड विद देयर हीरोज एंड विद देयर जार्गन एंड द वे दे वुड टॉक टू ईच अदर, और उनके जो इंटरेस्ट हैं उनसे अपने आप को फेमिलराइज कीजिए, ताकि जब आप उनके पास बैठे हैं तो सिर्फ यही बात ना हो कि भाई रात को सोए कितने बजे थे और सुबह ब्रश किया या नहीं, बल्कि ये बात भी हो अच्छा जो उनके अपने इंटरेस्ट हैं जिसमें जिसकी इन्फॉर्मेशन आपने भी ले ली है थोड़ी बहुत इंटरनेट से, नाउ यू आर कन्वर्सिंग विद योर चाइल्ड सो दैट ही विल नाउ स्पेंड और शी विल नाउ स्पेंड सम टाइम विद यू इन अ वे कि अच्छा मेरी बात हो रही है। वरना देखें ना हम एडल्ट जो बात करेंगे तो वो एडल्ट उसमें होगा ना बैकग्राउंड होगा, तो बच्चों वाली बात से मुराद ये कि जो उनके इंटरेस्ट की बात है वो आप अगर उनसे करेंगे तो ये होता है क्वालिटी टाइम, जिसमें पेशेंस भी चाहिए, जिसमें इंफॉर्मेशन भी चाहिए, और जिसमें उनके पास बैठना भी चाहिए, ताकि उनको ये महसूस हो कि भी हमारा जो पेरेंट है हमारे सर पे। तीसरी जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज नजर आती है वो ये है कि जो एक देयर इज अ मेथड टू करेक्टिंग योर चिल्ड्रन ऑल्सो, ये भी हमें सीखना है पेरेंट्स। देखिए हम क्या करते हैं एकदम से डांट देंगे, सबसे जो गलत काम होता है वो ये है कि लोगों के दरमियान अपने बच्चे को करेक्ट करना। बेस्ट तरीका ये होता है कि अब आप नोट करें ना कि आपके बच्चे से गलती हो रही है, बस नोट इट डाउन at the spot when he is committing that mistake or she is committing that mistake, और खास तौर से पब्लिक में never correct, क्योंकि that is going to hurt that person's ego। हम भी अगर ऐसे ही जगह पे होंगे और हमें कोई करेक्ट करेगा हमें पसंद नहीं होगा। आपने जो भी करेक्शन करनी है उसको प्राइवेटली करें, बहुत कॉशियसली करें। और मुझे वो वॉल्टेयर की बात बड़ी अच्छी लगती है, एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा जब आपने किसी पर तनकीद करनी हो ना तो स्टार्ट विद प्रेजिंग दैट पर्सन। नहीं ये नहीं कि मक्खन लगा रहे हैं, बल्कि जो असल उसके अंदर बाकी किसी ने आपके बच्चों में कही है तो नहीं कि सारी शरारतें ही हैं, आइंदा भी तो होंगी। तो when you sit down with your child to correct your child, start by praising him or her कि देखो बेटा पॉजिटिवली देखो तुम्हारा ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, तुमने बड़ा अच्छा आज बात की है, तुमने फलां मौके पे बड़ी खूबसूरत किरदार अदा किया, ये बिल्डअप है। उस बिल्डअप की आप बात कहें कि बेटा ये जो मौका आया था ना उस वक्त आपने ये काम किया था, इसको जरा आप गौरा से गौर करें, इसको ऐसे होना चाहिए, बस सजेशन देके पीछे हट जाए, और सजेशन के पीछे हिकमत वादे कर दें। फिर लेट दैट चाइल्ड एब्जॉर्ब, क्योंकि हम पता है चाहते हैं कि सजेशन भी दें, वो कहे हाँ जी बिल्कुल ठीक है, और अमल भी उसी वक्त हो रहा है, कि होगा नहीं, हम नहीं कर सके तो वो कैसे होगा। अभी हम तो रोबोट्स नहीं है, वो भी रोबोट नहीं है। अपनी बात को एक दफा कह दें, ये जो रिपेटिटिव करेक्शन है दिस इज रियली किलिंग। आप बच्चा दूर से कह देगा मेरी अम्मी आ रही है, दौड़ लगा देगा, फिर उन्होंने फिर कहना है कि क्या कर, दिस शुड नॉट हैपन। ये दे शुड फील, वो हमेशा हम कहते हैं ना कि हाउ टू मेक अ हाउस अ होम। हाउस तो हर एक है, लेकिन होम वो होता है कि जहाँ बच्चा एक्साइटेड हो कि आज मैं घर से जा रहा हूँ
آج میں اسکول سے جا رہا ہوں وہاں جا رہا ہوں تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنی امی ابو کے پاس جاؤں. یہ ہوم ہوتا ہے. یو میک اے ہوملی انوائرمنٹ اینڈ ہوملی ایٹموسفیئر تب ہوتا ہے وین یو لو یور لو دا فالٹس آف یور چلڈرن. یہ میں بڑا سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی غلطیوں سے محبت کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ غلطیاں کرتے رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو اون کرتے ہیں ود کمپلیٹ پرسنالٹی. آپ ہر آدمی کی کچھ پرسنالٹی کچھ ایڈیوسنکریسیز ہوتی ہیں, کچھ فلاز ہوتے ہیں, کچھ ٹھیک ہو جاتے ہیں, کچھ نہیں ٹھیک ہوتے. یہ ہم زندگی بھر میں ایسے ہی ہوتے ہیں, ہم انسان ہم ایسے ہی ہیں. تو یہ اس چیز کا ہمیں کہ ریپیٹیو نہ ہو, پرائیویٹلی وہ بات کریں, کبھی بھی کسی لوگوں کے سامنے نہ کریں, اور پریز سے شروع کریں, اور الفاظ کا انتخاب بہت زیادہ وہ کریں, اور پھر سجیشن کی دے کے ختم کریں. اور ایک اور جو چیز ہے وہ ٹانٹ نہ کریں, کبھی کمپیریزن نہ کریں. تو وہ فوراً کو یہ محسوس ہوگا کہ ہاں میری جو ماں ہے, میرا جو باپ ہے, he is sincere in trying to correct me. ورنہ دیکھیں اتنے میں ماں باپ کو جانتا ہوں, بہت پڑھے لکھے, انتہائی پڑھے لکھے, لیکن بات شروع ہی کریں گے کسی ایسے پیٹ نیم سے, وہ گنجے, وہ چھوٹے, وہ ٹٹو, اس طرح کر کے. یو آر ایک تو آپ نے نام وہ رکھ لیے, اس طرح اس بیچارے کو ویسے آپ نے اوفینڈ کر دیا. اس کے بعد اس نے کہا آپ نے بات ایسی کی کہ وہ بیچارہ بچہ آگے سے بول نہیں سکتا. تو یہی جیسے آپ کریں گے, تو جیسے آپ میں سے کسی نے کہا کہ اکثر اصل میں جو پیرنٹل چیلنجز ہیں ان کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بچے غلط ہیں, ان کی اصل وجہ یہ کہ ہم نے بہت غلطیاں کی. تو یہ چند چیزیں ہیں جو آئی تھاٹ کہ ہمیں سامنے رکھنی چاہیے. اور My opinion, جی don't stop. You just keep on sort of going right. So that's something you have to really, you're doing it a lot. I'm doing it a lot like that. imposing ourselves on our children. ہاں آپ ان کو ایڈلٹ سمجھیں. ناؤ دے آر گرون اپس. گرون اپس ہیں جیسے آپ ہیں, جیسے وہ they can have a different opinion, they can have a different viewpoint in life. تو کیا فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. جی جی بالکل. ہاں کریکٹ, بالکل. آپ رسپیکٹ ان کو کریں, گیو دیم, بلکہ آسک فار دیئر اوپینین. آپ ان کو مشورے میں شامل کریں, تو جس سے دے ول فیل ایلیویٹڈ, دے ول فیل کہ بھائی ان سے کوئی بات کی جا رہی ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں وہی پیٹریارکل سیٹ اپ ہمارا ہے نا, جس میں یا ماں یا باپ کوئی ایک رول ادا کرنا شروع کر دیتا ہے ایک ڈکٹیٹر کا, آئدر دا فادر اور دا مدر. یہ جو تھانے داری ہمارے یہاں پتہ نہیں کیوں ہمارے خون میں شامل ہے. اس سے کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. جی آپ پلیز تشریف رکھیں, آپ کی آواز آئے گی. اچھا جی 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 بالکل. دیکھیے میں اس میں تھوڑا سا مختلف رائے رکھتا ہوں, اور میرا یہ خیال ہے کہ لازماً سوشلائز کرنا چاہیے. آپ کو اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں کرنا چاہیے. سب انسان ہیں, سب اللہ کی مخلوق ہیں. کچھ میں وہ خامی ہے جو آپ نے بتائی ہے, اور ہم میں بعض میں اور لوگ خامی ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ سوری مجھے وہی بات کہنی پڑتی ہے کہ ایلیٹ سوسائٹی میں کون سا ایسا مرد ہے جس کی اپنی بیوی کے علاوہ 2 اور خواتین کے ساتھ افیئر نہیں چل رہے. اور ایک تو نہیں, میں تو آپ سے عرض کرتا ہوں اناؤنس بھی ہیں, they are announced as well depending on the society that you're living in. تو ہم بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. کچھ جگہوں پہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جی they are your آپ سے ملاقات کر رہے ہیں, اور بعض بیویوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ. they are just living because they have no other choice.
اس وجہ سے وہ جو برائیاں ہیں وہ تو ہیں، یہ غلط کام تو ہے، لیکن اینٹی سوشلائزنگ جو پالیسی ہے جو مسلمانوں نے مغرب میں اڈاپٹ کی ہے، یہ بہت ہی غلط ہے. آئی تھنک سو، آئی ایم سوری میں لفظ سخت استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھیے آپ کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا آزادی کے ساتھ، وہ جو مرضی کریں. آپ کے ٹھیک ہے آپ ایک فاصلہ رکھ سکتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا انفلوئنس آپ پہ ہو رہا ہے، آئی مسٹ کیپ مینٹین اے ڈسٹینس، لیکن ان کو اگر آپ اس وجہ سے دور رکھتے ہیں کہ آپ ان کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں. عام طور سے وجہ یہی ہوتی ہے نا، آپ انفیریئر سمجھتے ہیں، یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی دے آر پیپل ہو آر کانسٹنٹلی سننگ. تو اس میں میرا خیال ہے صحیح طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ ان کی اچھائیوں پہ غور کریں. یعنی بہت سارے جو گیز اور لیسبینز وہاں پہ انڈیویجولز ہیں، ان کی جو زندگی کے دوسرے پہلو ہیں، یعنی بہت چیریٹیبل ہوں گے، بہت کیئرنگ ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تو اگر وہ ایلیمنٹس ہیں تو وائی ناٹ کانسنٹریٹ آن دیٹ پارٹ آف دیئر. میں اگر پوری بات کر لوں. اور دوسرا جو ہم ایک اور غلط کام کرتے ہیں، میں تو کیونکہ وہاں گزرتا رہا ہوں تو آئی نو کہ ہمارے جو پیرنٹس جو انڈاکٹرینیٹ کرتے ہیں، پرائڈ پریڈز ہوتی ہیں جیسے جولائی میں جب بھی وہاں پہ ہوتی ہے، تو وہ یہ کریں گے جی کہ آپ نے جانا نہیں ہے وہاں پہ، آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے. تو دیکھیں ہمارا سٹانس کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا سٹانس میرا خیال ہے یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان سے اختلاف رکھتے ہیں جو ان کی اورینٹیشن ہے، لیکن ہم اس معاملے میں ان کے ساتھ ہیں کہ ان کو کوئی ہیومن رائٹ سے ڈپرائیو نہیں کیا جائے گا. دیکھیں وہ جو پرائڈ پریڈز ہیں بیسکلی وہی بتاتی ہیں کہ وی ہیو اے رائٹ ٹو اسرٹ آور سیلف. تو آپ لباس ٹھیک ہے صحیح پہنے، لیکن اف یو آر اسٹینڈنگ بائی دیم، you make it clear to them that we don't agree with what your policy or whatever your sexual orientation is. We will not agree with that, but we will stand by you that every right which we have should be granted to you also. آئی تھنک ہمیں یہاں پہ کھڑے ہو جانا چاہیے اور اس اختلاف کو برداشت کرنا چاہیے. دنیا میں اختلافات ہوتے ہیں، یہ اختلاف رائے ہے، آپ اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیں. اور حضرت لوط کا معاملہ جو تھا وہ ذرا تھوڑا سا مختلف تھا. وہاں یہ تھا کہ ایک پوری قوم اپنی نیشنل حیثیت میں ہی کام کرنا شروع ہو گئی. ایسا نہیں تھا کہ اکا دکا لوگ کر رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھیے کہ دے آر جسٹ اباؤٹ فیو پرسینٹ آف دا ورلڈ پاپولیشن، لیکن وہاں وہ ایک نیشن تھی جس نے کام کرنا شروع کر دیا تھا. اور دے وڈ ناٹ جسٹ ڈو اٹ ان دی آرڈنری وے، دے وڈ ایکچولی molest چلڈرن اینڈ ایڈلٹس. یعنی وہ ریپ کی جگہ پہ آگے ہوئے تھے. اٹس آلسو ہیپننگ ناؤ. ٹھیک ہے جی نہیں دیکھیے غلط تو بتائیں، وہ آپ غلط سے برا. دیکھیے اٹ ڈیپینڈس. آپ یہ کہیں جی کہ میں آپ کو بڑا سمپل طریقہ بتاتا ہوں غلط کو اور آسان کو بتانے کا. اتنا بہت اچھا طریقہ ہے جو آئی لرن فرام سم ون. وہ یہ کہ آپ کہیں گے لیٹس، یہ بات کہ غلط ہے یا صحیح ہے اللہ میاں سے پوچھ. اللہ میاں نے جب انسانوں کو پیدا کیا دو آدم نہیں بنائے، دو ہوا نہیں بنائی. اللہ میاں نے ایک آدم اور ایک ہوا بنا کے فیملی کے سلسلے کو چلایا، کیونکہ دونوں جو پیرنٹس ہیں دونوں کا ایک اسپیسیفک رول ہے. جو باپ ہے وہ ماں بچے کو نہیں دے سکتی، جو ماں ہے وہ باپ نہیں دے سکتا. دونوں نے کچھ چیزیں ٹرانسفر کرنی ہیں، دونوں کی شخصیات الگ الگ ہیں. تو جو فیملی اللہ میاں نے انویزج کی ہے وہ اس طرح کی ہے. تو ہم وائی ڈونٹ فالو گاڈ؟ اگر آپ یہاں سے شروع کر دیں گے نا تو پھر ڈبیٹ تو پھر بھی رہے گی، لیکن کہیں نہ کہیں وہ آپ کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ ہمارا ریفرنس پوائنٹ گاڈ ہے، ہم اللہ میاں کی بات کو ماننے والے ہیں. دیٹس اٹ. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ کنڈیم نہ کریں، آپ بری بات نہ کریں کسی لحاظ سے بھی. اور ایک اور چیز ہے ضرور کریں کہ جہاں کبھی جیسے ویسٹ میں موقع آ جاتا ہے کہ یہ ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے، تو جو ویسٹرن مائنڈیڈ ہمارے اپنے پاکستانیز ہیں یا ادھر کے لوگ ہیں، ان کو بیک فٹ پہ لانے کا ایک بڑا سمپل طریقہ ہے جو میں شاید پہلے بھی یہاں ڈسکس کر چکا ہوں. وہ یہ کہ آپ ان سے یہاں شروع کریں جی اگر آپ نے اس موضوع پر ڈسکشن کرنی ہے تو یو شوڈ گیو می دا رائٹ ٹو ڈس ایگری. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اس موضوع پہ the right to disagree has been reserved from you, has been taken away. آپ ایک نقطہ نہیں بات کر سکتے. ان کو یہ بتائیں گے جی آپ لوگ ہیں چیمپئنز آف لبرٹی، اسٹیچو آف لبرٹی آپ کے پاس آیا تھا فرانس سے، آپ ہیں سب سے بڑے آزادی رائے کے ایڈوکیٹس. تو یہ آزادی رائے ہمیں دینا. پھر ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط ہیں، جیسے بہت سارے اور معاملات ہیں ہم کہہ سکتے ہیں، آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں، ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مل کے چائے نہیں پی سکتے یا ملک میں آپس میں گپ شپ نہیں کر سکتے. اختلاف رائے دنیا کے ہر موضوع پہ ہو سکتا ہے. یہاں مغرب نے اختلاف رائے کا حق چھین لیا، یہ غلطی مغرب نے کی ہے. اور ہم نے مشرق نے کیا غلطی کی ہے؟ اپنے بچوں کو یہ سکھایا ہے کہ ان لوگوں سے قطع تعلق کر لو، ان کے کبھی گھر نہ جاؤ، ان کو کبھی انوائٹ نہ کرو، ان کو برا سمجھو، ان کو سمجھو کہ دے آر لیسر ہیومن بینگس ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو یہ غلطی ہم نے کی ہے کہ وی ہیو کنڈیمڈ them to the lowest ranks. اور یہ غلطی انہوں نے کی ہے کہ they don't give us the right to disagree. آئی تھنک یہ دونوں چیزوں کا اگر ہم کس طرح سے علاج کر لیں نا تو معاملہ وہی درمیان میں کھڑا ہے.
انسان کو اللہ میں نے آزادی دی ہے. میں نے ابھی شاید ایک جگہ ذکر کیا تھا, کیلیفورنیا میں نیچے سن ہوزے کے پاس ایک جگہ ہے جہاں پہ ڈیول ورشپ کلٹس ہیں. میں اگر آپ ان کی سٹوری سناؤں نا کہ ڈیول ورشپ وہ کیسے کرتے ہیں, اور اللہ میں نے اوپر بیٹھ کو دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ بندہ کی کر رہے ہیں, یعنی میں آئی جسٹ کین ناٹ ڈسکرائب واٹ دے ڈو. یعنی 20 30 50 60 women and men they get together, they take off their clothes, اور وہ اصل میں ڈیول کو ورشپ کر رہے ہوتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہاں پہ وہ انہوں نے ڈیول کو پلیز کرنا ہے. تو یہ ڈیول کلٹ جو ہے یہ از ناٹ فرام ٹوڈے, صدیوں میں چلا آ رہا ہے, لیکن ان کو اسٹیٹ کی پروٹیکشن دی ہوئی ہے. اور ایک لحاظ سے اللہ نے بھی کہا ہوا ہے کہ بھی میرے پاس آؤ گے تو میں نبڑ لوں گا, ابھی جو کچھ کرنا ہے کرو. ایک تیسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو آئسولیشن کے خلاف جاتی ہے, وہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ, آپ پلیز بیٹھے, مجھے برا لگ رہا ہے کہ آپ کو کھڑا ہونا پڑا. تیسری بات دیکھیے اللہ میاں نے جو بڑے امپورٹنٹ فرمائی ہے, وہ یہ کہا ہے کہ دیکھیں سب سے غصہ اللہ میاں کو آتا ہے شرک. وہ کہتے ہیں کہ میں ہر چیز معاف کر دوں گا لیکن آئی ناٹ. اچھا, اللہ میاں نے ایک اور جگہ کہا کہ اگر آپ کے والدین مشرک ہیں تو آپ نے ان کو ڈیزرٹ نہیں کرنا یہ سوچ کے کہ جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ کر بیٹھے ہیں, بلکہ الفاظ ہے کہ صاحب ما فی الدنیا معروفہ, انتہائی اچھا برتاؤ رکھنا ہے. تو یہ جو ڈیویشن ان سیکشوالٹی ہے یہ شرک سے تو ایک درجہ نیچے ہی ہے. تو جب شرک کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کرنے والوں کے ساتھ رویہ آپ نے اچھا رکھنا ہے, تو یہ باقی تو میرے خیال ہے اس سے کم ہے. اس وجہ سے ہمیں اپنے بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اپنا ڈسٹینس مینٹین رکھ کے, اپنی ویلیوز کو ایڈہیئر کر کے, یہ سوچ کے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس اصول پہ ہے کہ there are people who have different views. No, don't isolate yourself. In fact, what you can do is become an ambassador of righteousness. اچھائی کا آپ بنے, آپ پاس جائیں گے, ان کو بتائیں گے تو وہ ٹھیک ہوں گے نا, یا ہونے کا امکان پیدا ہوگا. If you start isolating yourself, دیکھیں جیزس میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کی کتنی زبردست باتیں ہیں. ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک چوپال پہ, تو وہ فیریسیز آئے, انہوں نے کہا کہ یہ آپ اپنے گندے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بڑے پیار سے کہا, listen, I have not been sent to the righteous, I have been sent to the sinners. A doctor cannot do anything for people who are already healthy. I am going to cure these ailing people. اگر کچھ کرنے آئے ہیں تو ان کے پاس آئیں گے جو برے لوگ ہیں. جیسس نے ہی کہا کہ I have not been sent to the righteous. تو پہلے ہی نیک ہے, ان کو میں اور کیا نیک بناؤں گا, چلے وہ اور نیک بن جائیں گے. میں تو آیا ان لوگوں کے پاس ہوں جو تم دیکھ رہے ہو, ان کے پاس میں بیٹھا ہوں. تو یہ بھی ایک موٹیویشن ہونی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم ہولیئر دین داؤ والی ایک ایئر اختیار کریں. نہیں, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بھی وہ انسان ہے, کچھ کمیاں ان میں ہیں, کچھ کمیاں ہم میں ہیں, اور ہمیں ایمبیسڈر بننا چاہیے اپنی اچھائی. ہاں ضرور. ہاں جی, لیکن میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں جہاں وہ پش بھی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بہت سارے ایسے, جیسے کینیڈا کے وہ مثال دے سکتا ہوں کہ وہاں اگر پیرنٹس ان کو یہ مل کے کہنا جی کہ سیکس ایجوکیشن ہم اپنے بچوں کو خود دے دیں گے, آپ پلیز ان پہ کمپلسری نہ کریں. تو دیر آر مینی اسکولز ہو ہیو اگریڈ ٹو دس. دیر آر سم اسکولز ہو ڈونٹ اگری, وہ کہتے ہیں جی ہم یونیفارم کریکولم رکھیں گے. لیکن اگر زیادہ پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے ان کو تعلیم ہی دینی ہے نا اس معاملے میں, تو آپ تعلیم جو دینا چاہ رہے ہیں دیں, ہم نہیں روکتے, اس میں ہمارے بچے کو آپ ڈیبار کر دیں, وی ول انسٹرکٹ دیم. ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے ایکسیپشن دے دی. آئی تھنک کہ بجائے اس کے کہ آپ وہاں پہ جلوس نکالیں, وہاں اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں وہاں جا کے, یہ کرتے ہیں جلوس نکالا. بہت سارے اسکولس کو میں جانتا ہوں کہ پیپل وڈ گو دیئر اینڈ میک اے کمپلیٹ رکس آؤٹ آف دیم. وہاں لگے گا جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. پروٹیسٹ از ناٹ, آئی مین پروٹیسٹ آپ بے شک کریں, لیکن اس کا ایک سلیقہ طریقہ ہے کہ آپ کو سولوشن لے کے جائیں. آپ ان سے کہیں جی کہ آپ ضرور سیکس ایجوکیشن دیں, بٹ گیو اس دی اپرچونیٹی ٹو ایجوکیٹ آور چلڈرن اباؤٹ سیکس آور سیلوز, کیونکہ ہماری اس میں خاص ویلیوز ہیں. اور یہ کئی جگہ پہ ہوا ہے ٹورانٹو میں کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے اور زور لگائیں گے تو پھر ان کو بھی غصہ آئے گا, کیونکہ دیکھیں وہ تو انریزبل ہوئے ہیں اس وقت. جی دیکھیں اسلام تو میں آپ کو بتاؤں ایز اے پیرنٹ, اگر کوئی جیسے میں آپ کو ریئل لائف واقعہ سناتا ہوں. سین ڈیگو میں میرے دوست تھے, تو میں وہاں تھا, تو وہ آئے, انہوں نے کہا کہ جو میری بیٹی ہے, ابھی ایک مسلمان بیٹی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں نے ایسی لڑکی سے شادی کی. وہ کہتی ہے کہ میرا تو پاؤں تلے زمین نکل گئی ہے, میرے پاس وہ آیا کہ میں کیا کروں. میں نے کہا کچھ نہیں کرتا, یہ رائٹ اس کو حاصل ہے. مجھے شدید دکھ بھی ہوگا, اختلاف بھی میں کروں گا, لیکن بھائی اگر اس نے فیصلہ کر لیا ہے تو آئی گیو ہر مائی بلیسنگز, آئی ول ایون میبی بی پارٹ آف دا ویڈنگ فنکشن. وہ اس نے فیصلہ کیا ہوا تھا, میں اس کو اگر یہ ضد کرے گی تو میں ڈس اون بھی کر دوں گا اور شادی پہ اٹینڈ نہیں کروں گا. میں نے کہا دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی آف اینی گڈ. اس نے وہ اور ایکسٹریم ہو جائے گی.
آپ کا کام ہے ایز اے پیرنٹ صحیح رہنا. جو اگر وہ غلطی کر رہی ہے تو وہ اپنی اور اللہ کے درمیان دیکھ لے گی. آپ کیوں اس کے درمیان میں آ رہے ہیں؟ نہیں، وہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اس برائی کے نتیجے میں انہوں نے اس پیغمبر کا انکار کیا. جو عذاب آنے کی وجہ بنی وہ محض برائی نہیں تھی. جیسا کہ قوم شعیب تھی، وہ لین دین کے معاملوں میں یا ناپنے کے معاملوں میں ان کی برائی تھی. لیکن اصل عذاب جہاں بھی آپ دیکھیں گے وہ یہ تھا کہ انہوں نے پیغمبر کا انکار کیا، شرک میں مبتلا ہوئے، اور یہ ایکسٹرا ایڈڈ چیز تھی برائی کی. یہ جو برائی کا ہے یہ تھا، لیکن جو بیسک عذاب آیا ہے وہ تھا شرک کرنا. یہ ساری مشرک قومیں ہیں جن پہ عذاب آیا. And these were extra bad habits that they had. نہیں، آئی تھنک ہمارے پاس ہمارے پیغمبر جب تھے تب آزمائش کی نوعیت اور تھی. جب وہ نہیں ہیں، ہمارے پاس قرآن مجید ہے. وہ ان کی ایک یا دوسرے اسکرپچرز ہیں جو وہ چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں. ہمارے پاس اچھے لوگ ہیں جن کی صحبت میں یہاں بیٹھ سکتے ہیں. ہمارے پاس وہ ضمیر ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب آزمائش جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنے لحاظ سے زیادہ رعایت بھی دیتے ہیں. جہاں جب پیغمبروں کے دور ہوگا تو اس کے لحاظ سے آزمائش کے اور قوانین ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی بھی اور طرح کی ہوگی. اور جب ہم جس دور میں رہ رہے ہیں تو جہاں ہمارے یہاں کچھ آسانیاں پیدا ہوگی، کچھ مشکلات بھی پیدا ہوگی، تو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بیلنس آؤٹ ہوگی اس کے لحاظ سے. اگر آپ ان کو بالکل امپریشن نہ دیں کہ دیز آر ناٹ ٹائپ آف بیکاز بہت جلدی بچہ تو فوراً ایک دوسرے کی دیکھ انفلوئنس ہوتے ہیں. نہیں، دیکھیں اس کا ایک دوسرا طریقہ ہے کہ ایز اے پیرنٹ کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے بچوں کو بتانی ہے. آپ نے گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں اپنے بچوں کو بتانا ہے. یہ وہ بھی بتاتے ہیں ان کو. آپ نے بتانا ہے کہ دیکھیے کہ آپ نے موو اراؤنڈ، آپ نے ان چیزوں پہ احتیاط کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم بتائیں گے ان کو، اور یہ انکلنگ بھی دیں گے کہ وی آر ڈفرینٹ، ہماری ویلیوز فرق ہیں. لیکن جس چیز کو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہیں گے جی اگر آپ کے گھر کی برتھ ڈے پارٹی پہ آپ کا کوئی کلوز فرینڈ گئے یا لیسبین آپ کہیں جی ہم ان کو بلانا نہیں. یا ان میں سے کوئی اگر آپ کو برتھ ڈے پارٹی بلاتا ہے اینڈ supposedly your class fellows, your good friends, آپ کہیں میں نے جانا نہیں. یہ ایک تو awkward بھی ہے socially. This gives a message to that person that you are a whatever you are. یہی جگرا چاہیے. honestly آپ کو بتاؤں یہ جگرا چاہیے. مجھے معلوم ہے جی، لیکن دیکھیے آپ اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ اختیار، دیکھیں نا ہمارے پاس دو آپشن ہیں، یا بھیجیں یا نہ بھیجیں. آپ پروز اینڈ کونس دونوں کے دیکھیں. نہ بھیجنے کے جو پروز ہیں اور کونس ان کو بھی دیکھ لیجیے. میں ان کو اچھی طرح بہت دفعہ دیکھ چکا ہوں. اور جو بھیجنے کے بھی پروز اینڈ کونس ہیں. جب برائی ایک جگہ پہ ہو نا، یا لیٹس سے کہ ایک جگہ پہ کنفائنڈ ہو، وہاں پہ یہ آپ کر سکتے ہیں. یو کین ایکسرسائز سم تھنگ. لیکن when it is so well spread یا scattered that you just cannot see کہ کون کہاں ہے، تو پھر یہ اسٹریٹجی it actually fails. Not that we are not, I mean ہم دل و جان سے سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ اسٹریٹجی کیا ہو اس کو کاؤنٹر کرنے. وہ شروع یہاں سے ہونا چاہیے کہ ہم اصل میں انسان ہیں. انسانیت ہم سب کا مشترک سرمایہ ہے. ان انسان ہونے کے ناطے کچھ خامیاں ان میں ہیں، کچھ ہمارے میں ہیں، کچھ کسی اور میں ہیں. خامیوں کو اللہ میں ٹالریٹ کر رہے ہیں، تو وائی ناٹ لرن فرام ہم. وہ لیکن سینچری کب سے دنیا بنی ہوئی ہے،